أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग काइंडली कि हमारी जो पुरानी क्लासेस हैं तकरीबन 3 वो उसकी प्लेलिस्ट जो है मैंने ऐड कर दी है और आप उस प्लेलिस्ट से जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं. और दूसरा ये है कि आप इस बात को थोड़ा सा ज़हन में रखिएगा कि जो कुरान पाक है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि एक सीक्वेंस के साथ जो है वो चल रहा है और बीच में से जैसे हमारी जो पारे की तकसीम हुई है उस पारे की तकसीम जो है वो इस चीज़ को मद्देनजर रखे बगैर हुई है कि बातचीत क्या चल रही थी. जिन लोगों ने भी ये तकसीम की है उसमें उन्होंने इस बात को सिर्फ मद्देनजर रखा है कि उन्होंने एक खास वेटेज को ले लिया और कुरान को 30 हिस्सों में उसको तकसीम कर लिया. तो बात पिछले पारे से और बल्कि पूरी सूरह बकरा से चल रही थी और जहां पर हमारा टॉपिक जो है वो चल रहा था उसके ज़िम्नन कुछ सवालात जो हैं वो आ गए थे और उन सवालों के बाद जो है अब अल्लाह ताला ने तीसरे पारे में जो स्टार्ट हुई बात वो ये बात अल्लाह ताला ने कही कि अल्लाह ताला जो है तमाम इंसानों को दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के असल दीन की तरफ वापस आ जाएं और जो हठधर्मी बनी इसराइल ने दिखाई है उनको खास तौर पे बताया गया कि आपके दरमियान इस वक्त जो एक तासुब मौजूद है बनी इसराइल और बनी इस्माइल का, उस तासुब की कोई वजह नहीं है. और अल्लाह ताला ने यहाँ पर इस बात से स्टार्ट लिया था कि अल्लाह ताला ने बाज़ रसूलों को बाज़ पर फजीलत दी है, ये अल्लाह ताला का काम है. और उस फजीलत की अल्लाह ताला ने ख़ास तौर पे जो बनी इसराइल के 2 जलीलुल कद्र पैगंबर थे, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, उनका जिक्र करके और उनकी ख़ास फजीलत बयान करके अल्लाह ताला ने इस बात को बताया था कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और हम जो है वो मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ अपने बंदों को फजीलत जो है वो देते हैं, जिस पे हमने बड़ी डिटेल में बात की थी. और अल्लाह ताला ने इस दुनिया में जिस आजमाइश के लिए भेजा है असल मकसद वही है और आजमाइश से गुजरने के बाद जो है वो जन्नत या दोज़ख का फैसला जो है वो किया जाएगा. और उस आजमाइश में जो लोग भी इस वक्त इस अल्लाह की सुन्नत को और अल्लाह के कानून को नहीं समझ रहे हैं तो बहरहाल अल्लाह ताला ने इन बातों को क्लियर करते हुए अब आज का रुकू जो है वो उसी बात से स्टार्ट हो रहा है. और आज के रुकू में अल्लाह ताला कह रहे हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहा ए अल्लज़ीना, वो लोग जो आमनू जो ईमान लाए हो, अनफिकू कि तुम खर्च करो, मिम्मा उससे जो रज़क़नाकुम हमने रिस्क दिया तुमको, मिन से कबली इससे पहले, अन के याति आ जाए यौमन वो दिन, ला नहीं बैउन कोई तिजारत या खरीदो फरोख्त, फीहे इसमें, वला और ना खुल्लतन, खुल्लतन कोई दोस्ती, वला शफातन और ना ही कोई सफारिश या शफात, वल काफिरूना और काफिर, हम वो अज़्ज़ालिमून असल में जालिम है और जुल्म करने वाले. अब आप ये बात देखिएगा कि यहाँ से ये जो आयत स्टार्ट हुई है, आप ये मैम हुमैरा ने अभी शायद नया ज्वाइन किया, मुझे मैसेज आया था, आप इनको ना बात करके ऐड कर दें, कोई इशू होगा उनका, सॉरी. अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि अल्लाह ताला ने फिर वही बात कि ए वो लोगों जो ईमान लाए हो तुम खर्च करो. खर्च की बात बहुत पिछले रुकुओं में शुरू हुई थी जहाँ पे अल्लाह ताला ने जहाद के लिए इंफाक के ऊपर बात की थी कि ये अल्लाह ताला को कर्ज हसना देने के मुतरादिफ है और अल्लाह ताला जो है वो इसका बहुत अजर जो है वो देंगे. और उसके साथ ही अब यहाँ पर क्योंकि इस वक्त सूरह बकरा का इख्तिताम हो रहा है और इससे पिछली आयत में अल्लाह ताला ने जो रसूलों की फजीलत की वजह से जो तासुब बनी इसराइल में मौजूद था उसको अल्लाह ताला ने हाईलाइट किया. और वहां पर हम जब बिल्कुल इस आयत आखिरी पढ़ेंगे सूरह बकरा की तो वहां पर भी आप ये देखेंगे कि अल्लाह ताला यही बात करेंगे कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिन, हम किसी एक में भी कोई फर्क नहीं करते. यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तमाम के तमाम पैगंबर हमारे पैगंबर हैं. अल्लाह ताला ने उनको अपना पैगाम लेकर भेजा है और अल्लाह ताला जो है वो किसी में कोई फर्क नहीं करते. बास को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ अंदाज में फजीलत दी है और इसी बात से मैंने आपको ये बात हाईलाइट की थी कि यही पॉइंट अगर हम तमाम आज मुसलमान जो हैं
یہ بھی اپنے درمیان میں اس بات کو لے کر آ جائیں کہ ہم جو ہے وہ ہر شخص، بعض اوقات ہم اس جگہ پر آ گئے کہ ہماری مسجدوں کے باہر جو ہے ہم نے اپنے خاص مکتب فکر کے نام لکھنا شروع کر دیے، اور ہم نے جو ہے یہاں تک کر لیا کہ ہم ایک شخص جو ہے وہ ہم ایون میں نے خانہ کعبہ میں جا کے یہ دیکھا کہ امام کعبہ کے پیچھے بھی لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھنے سے اوائڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے مکتب فکر کے نہیں ہیں، اور وہ اپنے ساتھ جو ان کے مکتب فکر کے مولانا صاحب یا کوئی شخصیت ہوتے ہیں وہ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ تو اس حد تک انسان جو ہے وہ اپنی ریلیجیس عقائد میں غلو کر جاتا ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں سے بات سٹارٹ کی کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو اس میں سے جو تمہیں رزق دیا ہے، اس سے پہلے ان یاتی کہ آ جائے یومن، وہ دن، یعنی کہ وہ دن آ جائے لا بے ان کے، جس دن کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی یا کوئی تم تجارت نہیں کر سکو گے، فیہ اس میں، ولا اور نہیں، قلتن اور نہ ہی کوئی دوستی ہوگی، ولا اور نہ ہی شفاعتن کوئی شفاعت ہوگی، اور کافر جو ہیں ہم وہ ظالمون، اور وہ جو کافر ہوں گے وہی اصل میں ظالم ہوں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ایک بلیغ انداز میں یہاں پر اس دن کی ایک تصویر کھینچ دی ہے کہ جو کچھ بھی تم نے کرنا ہے وہ اس دنیا میں کرنا ہے، جو کچھ بھی تم لوگ وہاں پہ کرو گے اس کا صلہ قیامت کے دن پاؤ گے۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہمارے لیے کوئی مال دولت وہاں پہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، وہاں پہ کوئی دوستی، کوئی شفاعت کسی کے کام، شفاعت کو ہم اگر اپنی اردو میں کہہ سکیں تو آپ اس کو سفارش کا ورڈ استعمال کر سکتے ہیں کہ کوئی سفارش کسی کی وہاں پر اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں واضح انداز میں بتا دیا کہ کسی طرح سے کسی کے کام نہیں آئے گی۔ اب جیسے کہ یہ کہ بنی سورہ بقرہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ پوری کی پوری صورت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت خاص طور پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے لیے کوئی سفارش، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے اپنے آپ کو جو کچھ تم لوگوں نے اپنے ساتھ کیا ہے بنی اسرائیل نے، کہ کہیں پر ان لوگوں نے اپنے آپ کو حضرت عزیر علیہ السلام کے ساتھ منسوب کیا، اور کہیں پر انہوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دے دیا، اور کہیں پر آپ یہ دیکھیں گے کہ وہ لوگ جو ہے وہ حد سے جب غلو کرتے ہیں، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ کہیں پر بھی ایسا نہیں ہوگا کہ تمہارے لیے کوئی سفارش جو ہے وہ وجود میں ہوگی اور تمہیں کوئی سفارش نہیں کی جائے گی۔ اور یہی قانون جو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بنایا ہے وہی سیم قانون بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ اور بدقسمتی سے ہماری بنی اسماعیل کے درمیان بھی کچھ ایسے لوگ اور ایسے عقائد جو ہیں وہ لے کر آ گئے کہ ان کے نزدیک بھی کچھ انہوں نے کہہ دیا کہ کوئی بزرگان دین یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی پیغمبر جو ہیں وہ ہماری جو ہے وہ سفارش کر دیں گے۔ اب اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ پر ایکسپلین کیا، اور اس بات کو بہت ہی بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ آیت الکرسی، جو اس سے اگلی آیت ہم پڑھنا شروع کریں گے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپلین کیا ہے۔ میں اس حوالے سے صرف ایک بات آپ کے ساتھ یہ شیئر کر لوں گا کہ ہمیں اپنے عقائد کو، اپنے ایمان کو جب تک ہم قرآن کے مطابق نہیں لے کر آئیں گے اس وقت تک ہمارا ایمان جو ہے وہ اپنی بہترین اس لیول پر نہیں پہنچ سکے گا جو اللہ تعالیٰ کی خواہش ہے۔ تو ہم نے اپنے آپ کو قرآن پاک کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قانون بتایا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے، ہم نے اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارنا ہے۔ اس کے بعد یہ بات بیان کر کے وہی بات اگلی آیت الکرسی میں اب اللہ تعالیٰ نے شروعات کی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ لا الہ، اللہ لا نہیں، الہ معبود، الا سوائے ہوا وہ۔ اب بات بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے چل رہی ہے کہ ایک بات ذہن میں رکھ لو کہ اللہ ہی صرف معبود ہے اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ الحی القیوم، اور وہ حیو حیات سے ہے، زندہ ہے، القیوم اور وہ جاوید ہے اور وہ تھامے ہوئے ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات کو بنانے کے بعد وہ کہیں سائٹ پر ہو گیا، بلکہ وہ جو ہے وہ اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ اس کائنات کے تمام معاملات کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ ان معاملات کو چلا رہے ہیں۔ کہ آپ اگر یہ دیکھ رہے ہیں کہ پوری کی پوری کہکشائیں جو ہے اگر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ٹریول کر رہی ہیں تو اس کے پیچھے وہ خالق کائنات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور اسی طرح سے ہمارا اگر نظام شمسی جو ہے وہ اپنے تمام
جو آج سائنس نے قوانین بتائے ہیں وہ ان قوانین کے مطابق نظام شمسی اگر عمل کر رہا ہے تو وہ نظام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اور اس نظام کو اللہ تعالیٰ مانیٹر کر رہے ہیں کہ اس کے اندر اگر ایک منٹ کی بھی کوئی تبدیلی آ جائے گی تو پورا کا پورا نظام جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اس کے اندر۔ آج ہمیں یہ سائنس بتا دیتی ہے کہ اگر جو ہماری زمین اپنے نظام شمسی میں اس کی جس اینگل کے مطابق وہ ٹلٹ ہے، اگر وہ معمولی سی بھی اس اینگل سے ہٹ جائے گی، مائکرو اس کے اگر آپ انچز بھی کہہ لیں، تو اس کے بعد جو ہے وہ تمام کا تمام دنیا کا نظام جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا، موسموں کا نظام تبدیل ہو جائے گا، ہمارا ایکو سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو جائے گا۔ اور اس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بات کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زندہ اور جاوید ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ لا تاخذو، لا نہیں، تاخذو اخذ کرنے کا مطلب ہوتا ہے کسی بات کو پکڑ لینا، کسی بات کو اچک لینا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تاخذو، کہ نہیں اللہ تعالیٰ کو آتی ہے سنتن اونگ، ولا اور نہیں نوم، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ وہ مالک ہے، اللہ تعالیٰ وہ ذات والا صفات ہے کہ جس کی یہ صفت ہے کہ وہ جب اس دنیا کو سنبھالتا ہے یا اس دنیا کو کائنات کو تھامتا ہے تو اس میں کہیں پر بھی اس کو نہ تو کوئی تھکاوٹ آتی ہے اور نہ ہی اس کو کوئی نیند آتی ہے، نہ ہی اس کو کسی آرام کی ضرورت ہے، بلکہ وہ ہر رت میں ہر لمحے میں اپنی اس تخلیق کو اللہ تعالیٰ خود مانیٹر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لہو، اسی کے لیے ہے، ماں جو فیہ میں السماوات، آسمانوں میں ہے، وما اور جو فیہ میں اس، اور جو فی میں الارض زمین میں ہے، ان کے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب کا سب جو ہے وہ رب الکائنات کے لیے ہے، وہ سب تمام چیزوں کا خالق ہے، وہ تمام چیزوں کا مالک ہے۔ اور وہ خالق ایسا خالق نہیں ہے کہ وہ آپ کو بنا کر جو ہے وہ سائڈ پر ہو گیا، بلکہ وہ ایک ایک پہلو کو دیکھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سبجیکٹ کو ایڈریس کیا جو اس سے پچھلی آیت میں تھا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ منزل لذی، اور منزل کون ہے، الذی وہ جو، یشفع جو سفارش کرے یا شفاعت کرے، اندہ اس کے پاس، الا سوائے، باذن ہی اس کے اذن سے، اس کے حکم سے۔ اب یہ بہت ہی خوبصورت، آپ اس آیت کو اگر آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو بات سٹارٹ کہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بات پہ بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات کہا تھا، اور قیامت تک کے لیے تمام بنی انسان کو یہ بات خطاب کر کے کہا تھا کہ دیکھو اس دن کوئی نہ دوست ہوگا، نہ کوئی سفارش کرنے والا ہوگا۔ اور اس بات کو دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ منزل لذی، اور وہ کون ہے جو یشفع، جو وہاں پہ سفارش کر دے گا، اندہ اس کے پاس، یعنی کہ وہ دن جو ہوگا وہ دن ہوگا کہ جس دن ماں اولاد سے بالکل اس کے بارے میں نہیں سوچ رہی ہوگی، وہ دن ہوگا کہ جس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی باپ اپنی اولاد کے بارے میں نہیں سوچ رہا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس دن کی یہاں پہ تصویر کھینچ کر اب اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ وہاں پر کوئی سفارش یا شفاعت کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ اب اس حوالے سے ہمیں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ بات یہ ہے کہ جو قانون بنی اسرائیل کے لیے ہے وہی قانون بنی اسماعیل کے لیے بھی ہے۔ میں یہاں پہ شفاعت کا جو ایک قانون ہے، میں آپ کو اپنے ایک دوست کا ایک واقعہ بیان کر دیتا ہوں کہ میرا ایک دوست ایک پیر صاحب کے پاس گئے، انہوں نے مجھے یہ بات بتائی۔ وہ یہ کہتے ہیں جی کہ ہم جب ان پیر صاحب کے پاس گئے تو نماز کا ٹائم ہو گیا، ہم جو ہے وہ ایک نماز اپنی جب پڑھنے لگے تو ان کے 2 مرید تھے، وہ ان کے بچوں کو کھلا رہے تھے، تو ہم نے کہا کہ آئیں آپ بھی آ کے ساتھ ہی نماز پڑھ لیں۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ بڑا ہی حیران کن جواب تھا۔ پنجابی میں وہ کہتے ہیں کہ جی ساڑی تے ہی نمازیں نے، اسی نہ بچیاں نو کھلا رہے ہیں نہ ساڈو اور کے کرن دی لوڑ ہے۔ مطلب یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری تو یہی نمازیں ہیں، ہمیں تو جو بچوں کو ہم اگر کھلا رہے ہیں تو اچھا، میں آج پاسورڈ جو ہے وہ کچھ اسٹوڈنٹس مانگ رہے ہیں، ڈائریکٹ لنک سے جو ہے وہ جوائن کر لیتے ہیں کلاس۔ اچھا 1 2 3 4 ہے سر، یہ کرتے 1 ہیں 2 تو ہو جاتا ہے۔ 1 2 3 جی بھائی 1 2 3 4 میں بھی ایڈمٹ ہوا تو مجھے بھی بڑا ایشو آ رہا تھا، آج مجھے بھی ایشو آ رہا تھا۔
اوکے، پھر میرے خیال میں آج یہ تعداد اسی وجہ سے کم ہے کیونکہ کافی سارے لوگ جو ہیں وہ پوچھ رہے ہیں. آپ لوگ اگر گروپس میں بھی دیکھ لیں تو 1234 پاسورڈ ہے. تو آپ یہ گروپ میں لیڈیز جو ہیں یہ بھیجتے ہیں. اگر میں ایک منٹ واٹس ایپ پہ دیکھ لیتا ہوں کیا صورت حال ہے. اوکے، یہ آپ کو کنفرم ہے 1234؟ جی سر میں نے خود ایڈ ہوئی ہوں اس میں 2 دفعہ. ٹھیک ہے، اس سے آپ نے کیا تو وہ جوائن ہو گئے. جی ہاں، پاس کوڈ 1234 ہے. اوکے، کنفرم دیکھ لیا میں نے. جی اچھا، میں آپ کو جو بات بتا رہا تھا کہ اب ان لوگوں کی جو سوچ تھی کہ ہمارے پیر صاحب جو ہیں وہ ہمارے لیے ان کی خدمت جو ہے وہ ہمیں اس جگہ پر لا کر کھڑا کر دے گی کہ ہم جو ہے وہ قیامت کے دن کامیاب ہو جائیں گے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہاں پر دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ کون ہوگا اس دن جو کسی کی سفارش کر سکے گا. یعنی کہ پہلی بات کا آپ انداز دیکھیں گے کہ سوال کیا کیا ہے، کون ہوگا اس دن. یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہاں پر، پہلی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی بڑے سے بڑا کوئی برگزیدہ شخصیت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے آگے وہاں پر اس دن اس کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے آگے بات بھی کر سکیں یا بول بھی سکیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ بِإِذْنِهِ کہ اس کے پاس اگر جو بات اگر کوئی بولے گا بھی تو وہ تب بولیں گے جب اللہ تعالیٰ ان کو اجازت دیں گے. اچھا، اب اس بارے میں تھوڑا سا آپ یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ توبہ جب ہم پڑھیں گے تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ہی بہترین انداز میں اس بات کو ایکسپلین کیا ہے کہ کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں بھیجیں گے اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوزخ میں بھیجیں گے. جنت میں بھیجنے کا وہاں پہ قانون کہ جیسے کچھ صالحین ہیں، انبیاء ہیں، شہداء ہیں، وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں. جی میم فرانا آپ نے ہینڈ ریز کیا، پوچھیے بیچ میں. جی سر وہ آئی ایم سوری، میں یہ کہہ رہی تھی کہ جہاں سے آپ نے لنک شیئر کیا نا وہاں پہ یہ واٹس ایپ کا بھی لکھ دیں کیونکہ لوگ اس لیے ایڈ نہیں ہو پا رہے ہیں. میں واٹس واٹس ایپ ایپ کا کلک کروں؟ سوری واٹس ایپ کہہ رہی ہوں، یہ پاسورڈ لکھ دیں کہ 1234 ہے پاسورڈ. جی میں نے گروپ میں تو بھیج دیا ہے، میں جی دوبارہ سر بھیج جو دیتا آپ ہوں. جی سر جو آپ کا ہمارا جو دوسرا بھی گروپ میں ہے نے نا. مردوں کے گروپ میں شیئر کیا ہے، اس کو کاپی کر کے وہاں پیسٹ کر دے، پاسورڈ کے ساتھ ہے. جی ٹھیک ہو، بس پیسٹ کر دیں اس میں. جس میں آپ نے لنک شیئر کیا نا سر اس میں لنک کے نیچے لکھ دیں جی میں سمجھ میٹنگ گیا. پاسورڈ مانگتا ہے نا وہ. جی میں نے وہاں پہ شیئر کر دیا. جزاک اللہ خیر. جی میں آپ سے بات چیت کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو شفاعت کا یا اس بات کا جو قانون بیان کیا ہے، میں بتا رہا تھا آپ کو کہ سورہ توبہ میں وہاں پہ ایک اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کچھ لوگ تو وہ ہوں گے کہ جن کو اس بات کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوگی، اور کچھ لوگ دنیا میں ایک کیٹیگری وہ ہوگی کہ جو جہنمی ان کو لکھ دیا جائے گا، ان کے تمام اعمال جو ہیں وہ اس بات کا ثبوت دیں گے کہ یہ جہنمی ہے اور مرنے کے ساتھ ہی اس بات کا ان کا فیصلہ ہو جائے گا. اس کے بعد ایک کیٹیگری وہاں پہ اور یہ بتائی ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ لوگ جو ہیں ان کے ساتھ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ہم اپنی اس کی مثال اپنی دنیا کے نظام تعلیم سے لے لیتے ہیں کہ ہمارے امتحانات میں پاکستان میں سسٹم یہ ہے کہ آپ کو 33 نمبر جو ہے وہ پاسنگ مارکس کنسیڈر کیے جاتے ہیں. اب اس وقت اگر کوئی شخص جو ہے وہ فرض کریں 1-2% اس کے مارکس وہاں سے اگر کم ہو رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی وہاں پہ رحمت کا قانون جو ہے وہ اپنے عمل میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہاں پر اپنی اس رحمت کے قانون کے تحت اپنے کچھ برگزیدہ لوگوں کو ان لوگوں کے بارے میں اجازت دیں گے کہ ان لوگوں کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے. اور جب یہ اجازت دے دی جائے گی، مثال کے طور پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ بات کہی جائے گی کہ آپ کی امت کے یہ شخصیت ہیں، ان کے ساتھ کچھ یہ نیکیاں ہیں، کچھ ان کے ساتھ یہ گناہ ہیں، اور اب آپ کی کیا رائے ہے، تو اس پر یقیناً وہ اپنی جو ان کے اندر شفقت موجود ہے اس کے بعد وہ ان کو جنت میں ہی داخلے کا ایک
ان کو اللہ تعالیٰ کو وہ کہیں گے کہ آپ ان کو یقیناً جنت میں داخل فرما دیں. یعنی کہ یہ ایک وہ میں قانون آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں کہ اگر ہم نے اس شفاعت کے قانون کو بھی سمجھنا ہے کہ ایک شفاعت کہ ہم لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بھی ہمارے سوسائٹی میں کچھ جملے ہم سننے کو ملتے ہیں کہ ہم لوگ تو مسلمان ہیں اور ہم نے تو جنت میں ہی جانا ہے, ہم لوگ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں اور ہم لوگوں نے تو صرف جنت میں ہی جانا ہے. جبکہ یہی بات جو ہے وہ بنی اسرائیل بھی کرتے تھے. ہم سورہ بقرہ کی پچھلے آیات میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگ بھی یہی کہتے تھے کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ نے چھونا ہی نہیں ہے اور ہم تو جنتی ہیں, اور اگر دوزخ کی آگ نے ہم کو چھوا تو وہ گنتی کے چند دن ہوں گے اور اس کے بعد ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے جنت کا وارث جو ہے وہ بنایا ہے. تو یہی سوچ بنی اسرائیل کی تھی, اور یہی سوچ اگر بنی اسماعیل کی ہوگی تو قانون اور دین اللہ تعالیٰ کا جو ہے وہ یقیناً سیم ہوگا. جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یہ بات کہی کہ آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ چل رہا ہے, آپ لوگوں کے ساتھ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آپ اس وجہ سے آپ کی خاصیت اس نسبت سے آپ کو جنت میں ڈال دیا جائے گا, تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس بات کی تصحیح کی ہے اور انسان کو بتا دیا ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رہن ہے. انسان جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ لیس للانسان الا ما سعی, انسان کو وہی کچھ ملے گا جس کی وہ خود کوشش کرے گا. اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ قیامت کے دن آپ کے ساتھ جو معاملات ہوں گے وہ آپ کی نیکیوں کے ساتھ ہوں گے. مرنے کے بعد آپ کے, میں اس کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں کہ مرنے کے بعد آپ کو, آپ کی اگر نیک اولاد ہے, وہ کوئی نیک عمل آپ نے اس کو سکھایا اور وہ عمل کرتی ہے تو اس کا ثواب آپ کو مرنے کے بعد بھی ملتا رہے گا. آپ نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا ہے, آپ نے کسی کو کوئی علم سکھا دیا ہے, وہ علم آپ کے مرنے کے بعد جب تک لوگوں کو, یا وہ صدقہ جاریہ جب تک لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا, جیسے کسی نے مسجد بنا دی یا کسی نے کوئی درخت لگا دیا, اس کے نیچے کوئی چھاؤں میں بیٹھ گیا, اور کسی نے, یہ تمام کی تمام چیزیں مرنے کے بعد بھی لوگوں کو فائدہ دیتی رہیں گی. یہ اللہ تعالیٰ نے قوانین اس قرآن پاک میں اپنے بتا دیے ہیں, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں ان چیزوں کو کلیئر کر دیا ہے. تو ہم لوگوں کو اب اس آیت الکرسی کے ذریعے میں یہاں سے ہم کو یہ بات پتہ چل چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کون ہے جو کوئی وہاں پہ کوئی کسی کی سفارش کر سکے, اور اگر وہ سفارش ہوگی بھی تو پہلے اللہ تعالیٰ اس کو اذن دیں گے, اور اس اذن کے بعد وہ لوگ جو ہیں, ایسا نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے اس کے پاس نامہ اعمال بالکل خالی ہو, اس نے کچھ ایسے گناہ کبیرہ کر لیے ہوں کہ جس گناہ کبیرہ کی بنیاد پر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ لوگ جو ہیں آپ ان کو جنت میں ڈال دیں. ایسا بالکل بھی نہیں ہوگا. گناہ کبیرہ جو ہے وہ کبھی, اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا کہ میں ایک مقام پہ کہا کہ میں شاید باقی گناہ کبیرہ تو معاف کر دوں, لیکن شرک جیسا گناہ کبیرہ میں کبھی بھی معاف نہیں کروں گا. تو جو لوگ ایسے گناہ کے ساتھ داخل ہوں گے آخرت میں, ان کا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آخرت میں اسی قانون کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کریں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یعلم, وہ جانتا ہے, ما جو بین ایدہم, بین درمیان ایدہم, ان کے ہاتھ, ید ہاتھ کو کہتے ہیں, یعنی کہ ان کے جو سامنے ہیں, یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر وہ چیز جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے ہے, وما, اور جو خلف ہوں اور جو ان کے پیچھے ہے. یعنی کہ اگر وہ کوئی چیز چھپاتے بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم ہے. یعنی کہ آپ اگر اس سفارش کے یا شفاعت کے قانون کو لے لیں تو اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو ہر شخص کے ایک ایک عمل کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہماری شہرک, قرآن میں کہا میں تمہاری شہرک سے بھی قریب ہوں, اور میں تمہاری ہر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھ سے پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والی پکار کا جواب دیتا ہوں. اور میں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میرا بندہ جو ہے مجھ سے جو بھی مانگتا ہے میں اس کی ایک ایک چیز کو میں جواب دیتا ہوں, اور اس کو میں اس کی جو بھی خواہش ہے اس کے مطابق اس کو میں وہ چیز دیتا ہوں. بعض اوقات وہ خواہش اسی وقت پوری ہو جاتی ہے, بعض اوقات بعد میں وہ پوری ہوتی ہے. لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. فرشتے انسان کے کندھوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تمام کے تمام لوگ جو ہیں وہ یہ بات لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جو قانون قرآن پاک میں یا اپنی کتابوں میں اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, اور دین حضرت آدم سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی دین دیا ہے. اور ہمارے لیے خاص طور پہ جو دین ابراہیمی کی سنت ہے, اسی سنت کو جاری کیا گیا ہے, اور اسی سنت کے مطابق جن لوگوں نے اپنی زندگیوں کو گزارا ہوگا ان کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا صلہ دے دیں گے. ولا,
اور نہیں یحیطون، ولا اور نہیں یحیطون، یہ احاطہ سے، احاطہ کا مطلب ہے کہ اس کے گرد، یعنی ہم جیسے ایک باؤنڈری لگا دیتے ہیں، تو ولا یحیطون، اور کوئی وہ احاطہ کرتا ہے بشیء، کسی بھی چیز کا، من سے علم ہی، اس کا علم، الا مگر بما، اس پر جو شاء وہ چاہتا ہے، یعنی کہ ولا یحیطون، اور وا اور لا نہیں، یحیطون کہ احاطہ کر سکتی بشیء کوئی چیز بھی، من علم ہی اللہ کے علم کا، الا مگر بما اس کے سبب جو وہ شاء چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ کا جو علم ہے وہ علم ہے کہ جس کو ہم اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں کہ وہ علام الغیوب ہے، وہ تمام کے تمام چیزوں کو جاننے والا ہے۔ اس کے ایک پتھر کے اندر اگر کیڑا ہے، اللہ کو اس کا علم بھی ہے، اگر کوئی سمندر کی تہوں کے اندر کوئی چیز دفن ہے یا زمین کے اندر، اللہ کو اس کا بھی علم ہے، اور اس کائنات کی کسی بھی حصے میں کوئی چیز موجود ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی علم ہے۔ اس بات کو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں کہ میں آپ کو ایک مثال یہ دوں کہ ایک ایتھیسٹ جو تھا وہ اسپیس میں گیا اور اس نے اپنا جو لباس تھا اسپیس کا، وہ لباس پہنا ہوا تھا، تو اس میں اس شخص نے کہا کہ بھئی میں تو آیا ہوں یہاں پر، اور یہاں پر آنے کے بعد مجھے تو اللہ تعالیٰ یا میں نے خدا کو کہیں بھی نہیں دیکھا۔ تو سوشل میڈیا پہ اس میں ایک بڑا پیارا کومنٹ جو ہے وہ لکھا ہوا تھا، کسی نے کہا کہ اپنا ہیلمٹ اتار کے دیکھو، اللہ تعالیٰ سے تمہاری ملاقات ہو جائے گی۔ تو وہ رب جو ہے، جب اس کو پہچاننے کے لیے انسان کوشش کرے گا تو اس کو پتا چل جائے گا کہ وہ رب جو ہے وہ کن کن جگہوں پر موجود ہے، ہمیں اپنی زندگی گزارنے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں کہا کہ وسیع، کہ بہت ہی وسیع ہے، کرسی اس کی کرسی، یعنی کہ اس وسعت کا مطلب اب آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وسعت، آپ یہ اللہ تعالیٰ کی، ہم سب کو معلوم ہے کہ کرسی جو ہے وہ حکومت کی، ہماری تمام جو ہم لینگویج میں اگر دیکھتے ہیں تو کرسی کو ایک حکومت کی نشانی کے طور پہ تصور کیا جاتا ہے، اور ہماری شاعری میں اور ہماری مختلف لینگویج میں ہم یہ جیسے کہتے ہیں مختلف محاوروں میں کہ یار یہ تو سب کرسی کی جنگ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حکومت کی جنگ ہے۔ تو یہاں پہ اب اللہ تعالیٰ اسی ایک محاورے کو استعمال کرتے ہوئے کہ وسیع، سوال یہ ہے کرسی اس کی جو حکومت ہے، اس کی تمام اس حکومت کو، یا اس کی تمام جو اس کی وسعت ہے، اس کی حکومت کی، السماواتی آسمانوں پر، والارض اور زمین کے اوپر، یعنی کہ اس کی جو حکومت ہے وہ زمین اور آسمان کے اوپر محیط ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ بہت سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا سرچشمہ بنتی ہے، اور قرآن پاک میں جن لوگوں کو متشابہات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ہیں وہ جو متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں وہ یہاں ہی سے گمراہی لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس بات پہ کچھ ڈیبیٹ شروع کر دیتے ہیں کہ وہ کرسی کیسی ہوگی، اس کے کیسے پائے ہوں گے، یعنی کہ وہ ایک نام کو لے کر اس بات پہ ڈیبیٹس لے کر اپنے وقت کو اور دوسروں کے وقت کو ضائع کرتے ہیں، جبکہ جو بات اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہے ہیں، ایک ٹاپک جو پیچھے سے چلا آ رہا ہے، اس ٹاپک کو ہم سمجھ چکے ہیں کہ وہ ٹاپک کیا تھا، کہ وہ ٹاپک میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کی بات ہوئی، انفاق کی بات ہوئی، اس کے بعد بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ جو تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعصب رکھ کر جو تم بات کر رہے ہو کہ تم صرف اس وجہ سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آ رہے ہو کہ وہ بنی اسماعیل سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو بتا دیا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھتے ہو کہ کوئی تمہارے لیے کوئی مال دولت قیامت کے دن کام آئے گا، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری صرف نیکیاں اور تمہارے اعمال وہاں پہ تمہارے کام آئیں گے، اور اس کے بعد قیامت کے دن تمہارا کوئی دوست اور کوئی سفارشی تمہیں بھی سفارش نہیں کر سکے گا، صرف اور صرف تمہارے نامہ اعمال کی بنیاد پر تمہارے نامہ اعمال تمہارے داہنے یا بائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا۔ ان تمام باتوں کو اللہ تعالیٰ نے مکمل کرنے کے بعد کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ولا یعودہ، ولا اور نہیں یعودہ، یعودہ کا ہوگا تھکاتی اس کو، حفظہما ان کی حفاظت، یعنی کہ یہ جو اللہ تعالیٰ اس تمام کائنات کی حفاظت کر رہی ہے، حفاظت کرنے سے ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی بوجھ پڑ رہا ہے، وہ مالک کائنات ہے، اور وہ مالک ہونے کی اللہ تعالیٰ جو ہے یعنی کہ اس بات کا وہ استحقاق رکھتے ہیں کہ وہ مالک ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ
کہتے ہیں کن اور وہ چیز ہو جاتی ہے. ان کے تمام کی تمام یعنی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس تمام زمین اور آسمان کو اپنے بائیں ہاتھ کے اوپر لپیٹ لیں گے اور کہیں گے کہ کون ہے آج جو میری اس بادشاہت اور اس جلال کے درمیان جو لوگ یہ اپنی مختلف قسم کی باتیں اور دنیا میں مختلف قسم کی اگر وہ دین سے ہٹ کر باتیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو اس دن کھلا ایک چیلنج دیں گے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ اور وہ العلی کہ وہ نہایت ہی العلی بلند و برتر ہے، العظیم اور عظمت والا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو اگر پہچاننا ہے تو اللہ تعالیٰ کی پہلے عظمت کو پہچانو تو اس کے بعد جو ہے وہ انسان کو پتہ چل جائے گا. اسی آیت الکرسی کے حوالے سے ہمیں مختلف روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ آیت الکرسی جو ہے یہ ہمیں مختلف قسم کے خوف سے بچاتی ہے، یہ ہمیں مختلف قسم کی تکالیف ہے. یہ آیت الکرسی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک جلالی آیت کے طور پر پڑھی جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ ان کے اندر کسی بھی چیز کا جب بھی کوئی ڈر یا خوف ہو تو وہ اس آیت الکرسی کو پڑھ لیں اور وہ خوف جو ہے وہ یقیناً نکل جائے گا. میں آپ کو صرف شاید میں نے یہ واقعہ ایک دفعہ پہلے بتایا تھا کہ میں دبئی میں تھا تو مجھے ایک رشین نے انوائٹ کیا اور اس نے کسی شخصیت کے ساتھ یہ بات کہی کہ یہ بہت ہی کوئی بزرگ شخصیت ہیں، آپ ان سے ملاقات کریں. وہ صاحب جو ہیں جب میں ان سے ملنے کے لیے گیا انہوں نے کہا جی میں آپ کو ابھی ایک ڈیمو دیتا ہوں، آپ دیکھیں آپ کو خود فیلنگز آنا شروع ہو جائیں گی کہ میرے پاس کتنی طاقتیں ہیں. تو میں تھوڑا سا اس ٹائم پہ خوف زدہ ہوا اور انہوں نے ان صاحب نے میرا ایک دم میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کے وہ کچھ پڑھنا شروع ہو گئے. تو میں نے وہاں پہ یہ آیت الکرسی کا ورد کرنا شروع کر دیا. آپ یقین کریں وہ کافی دیر کوشش کرتا رہا لیکن میرے پہ کسی چیز کا کوئی اثر ہی نہیں ہوا. اس کے بعد اس نے مجھ سے پوچھا کہ جی ڈیڈ یو فیلٹ اینی تھنگ؟ تو میں نے اس کو کہا کہ نہیں مجھے تو کچھ نہیں محسوس ہوا اور میں اپنے دل میں یہ آیت الکرسی کا ورد کر رہا تھا. تو یقیناً جب آپ کا ایمان جو ہے وہ اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کو دل کی آنکھ سے پہچانتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ کسی دوسرے کی کوئی چیز جو ہے وہ آپ کے اوپر اثر نہیں کرتی. اور اللہ تعالیٰ کی وہ ایمانیات کی طاقت سے آپ اپنے آپ کو مختلف برائیوں سے اور مختلف لوگوں کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ جادو ہوں یا ٹونے ہوں یا مختلف قسم کی کوئی بھی تدبیرات ہوں، آپ کا جب ایمان مضبوط ہوگا تو ان کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہوگا. اس کے بعد یہاں پہ آیت الکرسی ہماری مکمل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں ہم کو کہتے ہیں لا اکراہ فی الدین، لا نہیں اکراہ کہ کوئی بھی زبردستی ہے فی میں دین، دین کے اندر. اب یہ بات کیوں کہی گئی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو دعوت دے دی کہ آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایمان لے کر آئیں اور اگر ہم نے ان کو اپنا رسول منتخب کیا ہے تو یہ اللہ کا قانون ہے. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں وہ اپنا رسول مقرر کر دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں وہ فضیلت دے دیتے ہیں. جیسے آپ کے پیغمبروں کے ساتھ حضرت موسیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، حضرت عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ ان کو مختلف قسم کے معجزات دیے. وہ ایک مرے ہوئے پرندے کو لیتے تھے، اس میں اپنی پھونک مارتے تھے، وہ پرندہ جو ہے وہ زندہ ہو کے اڑنے لگتا تھا. وہ مادرزاد اندھے کو دوبارہ سے اس کی بینائی واپس کر دیتے تھے. وہ ایک کوڑھی کو ہاتھ لگاتے اس کو طرف اشارہ کرتے تھے یا ہاتھ لگاتے تھے تو اس کی وہ بیماری دور ہو جاتی تھی. اسی طریقے سے ان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے جب معجزے دیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اس ساری باتوں کے ساتھ تمہیں یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ جب انسان اپنے اندر سے یہ تعصبات نکال دیتا ہے کہ جب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور آپ نے ان کے اوپر ایمان لے کر آنا ہے اور یہ آخری رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، تو اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے اس پہ ایمان لانا ہے اور کہیں پر بھی کوئی زور یا زبردستی جو ہے وہ دین کے معاملے میں ہم نے نہیں رکھی ہے. قد تبینہ یقیناً تبینہ بے شک جدا ہو گئی الرشد ہدایت من سے الغی گمراہی سے. قد یقیناً تبینہ بیان سے کہ یقیناً جدا ہوگی اور رشد ہدایت من سے الغی گمراہی سے. یعنی کہ یہ تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ قانون بیان کر رہے ہیں جو قیامت کے دن بھی جن لوگوں کو جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو وہ اس وقت ڈالا جائے گا کہ جب ان کے اوپر جو دین کا پیغام ہے وہ بالکل ایسے واضح ہو جائے گا کہ جیسے وہ اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. قرآن نے کہا کہ یہ بنی اسرائیل جو ہیں یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچان چکے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے دین جو ہے وہ بالکل واضح کر دیا ہے اور گمراہی کو بھی واضح کر دیا ہے. فمن بس جو یکفر وہ نہ مانے بالطاغوت
तागूत कहते हैं शैतानी ताकतों को, कि जो उसके बावजूद जो है फमन पर जो यकफुर न माने बे तागूत, यानी कि जो तागूत की गुमराह करने वाली शैतानी बातों को, व युमिन और ईमान ले आए बिल्लाही अल्लाह पर, फकद बस यकीनन तहकीक अस्तम सका इसने थाम लिया, अस्तम सका इनके मस कर लिया उसने छू लिया, उसने थाम लिया, बिल उर्वती, उर्वा कहते हैं उस हल्के को, अलवुस का मजबूती से, लन फिसामा के ला नहीं अनफिसामा जो नहीं टूटता, लहा इस जो कभी भी वो रस्सी जो है वो नहीं टूटती, वल्लाहु और अल्लाह समीउ सुनने वाला, अलीम जानने वाला है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला ने जिस तरह से कुरान पाक में, हम अभी आगे अगली आयत में ये बात पढ़ेंगे कि अल्लाह ताला कहते हैं वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, यानी कि अल्लाह की रस्सी क्या है, ये कुरान पाक है। यहाँ पे अल्लाह ताला ने जो कहा कि वयुमिन बिल्लाहि फकत, बस जो ईमान ले आया अल्लाह पर तो बस यकीनन अस्तम सका उसने थाम लिया, बिल उर्वतुल वुस्का, यानी कि ऐसी रस्सी को उसने मजबूती से थाम लिया, लन फिसामा के जो कि नहीं टूटती, जो गोया के नहीं टूटती, और अल्लाह जो है वो सुनने वाला है और अलीम जानने वाला है। ये जो तागूत की बात की है, ये तागूत आज के दौर में अगर हम देखें तो इंसान को सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो तागूत से ही चैलेंज है। तागूत क्या है, वो शैतानी ताकतें हैं आज हमारे लिए। जैसे आज आप ये देखें कि टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि आज अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग मुख्तलिफ शहरों और मुख्तलिफ मुल्कों से हैं, आप यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम जो है वो इस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन इसी तागूत के जरिए से मैंने देखा कि आज की नौजवान नस्ल, बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि लोग इसी टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी जिंदगी को गेमों में बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जिंदगी को एंटरटेनमेंट के नाम पे अपनी जिंदगी के असल मकसद से दूर हैं, अपनी जिंदगी को जाया कर रहे हैं। इसी तरह से वो सोशल मीडिया में वो इसी टेक्नोलॉजी से अपने आप को, कुछ लोग जो है वो बुरी चीजें, फहाशी और बहुत सारी ऐसी बुराइयां जो है वो डुप्लीकेट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो इसी टेक्नोलॉजी से वो अल्लाह के इस पैगाम को आगे लेकर जा रहे हैं। तो ये तागूत की ताकतें हैं, ये तागूत की ताकतें हर दौर में रही हैं, हर दौर में अल्लाह ताला ने इनसे बचने के लिए कहा है। 1400 साल पहले भी अल्लाह ताला ने इनसे बचने का कहा, आज भी हमारे लिए यही तागूत की जो शैतानी ताकतें हैं। शैतानों ने अल्लाह ताला से, जो शैतान और शैतान के चेले हैं, उन्होंने कसम खा के, हम ये देख चुके हैं कुरान पाक में कि शैतान ने कहा अल्लाह ताला मुझे बस क़यामत तक के लिए आप मोहलत दे दें और मैं अपने साथ इन बंदों को अपने साथ दोज़ख में लेके जाऊंगा। ये तागूत, आप इसकी मिसाल अगर आप देखना चाहते हैं तो आज हम अगर अपनी कौम मुसलमान को देख लें और पाकिस्तानियों को देख लें तो आज से तकरीबन 125 साल पहले मुसद्दस हाली को जाके सिर्फ आप आज एक दफा पढ़ लें और आप देखें कि मुसद्दस हाली में क्या पिक्चर जो है वो पेश की थी हाली ने, और क्या बयान दिया था, क्या ही खूबसूरत आज के माशरे की एक अक्कासी की गई थी। लेकिन इन 100 सालों में हमारी कौम ने कुछ नहीं सीखा, बल्कि हम लोग जो है वो कुछ 2 कदम उससे आगे ही बढ़ गए। हमारे अंदर फिरका वारियत, तफरके, हमारे अंदर मुख्तलिफ किस्म की, आप ये देखें कि दीन के अंदर ऐसी जिद और ऐसी जो है वो हमने बातें और ऐसी ऐसी चीजें जो है वो डालना शुरू कर दी, और आज हमने मगरबी तहजीब को फॉलो करते हुए हमने मुख्तलिफ किस्म के LGBT कॉन्सेप्ट्स और कौन कौन सी बातों को, तागूत की उन तमाम की तमाम चीजों को हम अपने माशरे में पेनिट्रेट करते जा रहे हैं कि आज जो है वो हम अपनी इक़दार जो है वो भूलते जा रहे हैं। आज अगर टेलीविजन पे आप देखें तो हम सूरह नूर में अल्लाह ताला ने औरतों को किस तरीके से कहा कि अपने सीनों के ऊपर ओढ़नियां डाल के रखो, लेकिन आज जो है वो एक मॉडर्न औरत की निशानी क्या है कि वो अपने सीनों के ऊपर ओढ़नियां नहीं डालेगी, अगर वो डालेगी तो वो बैकवर्ड तस्वुर होगी। तो ये सब जो तागूत की निशानियां हैं, जो लोग इस तागूत के लिए अल्लाह ताला ने वाज़ेह कह दिया कि जो लोग इस तागूत से बचना चाहेंगे और ईमान लाएंगे अल्लाह को, उन्होंने ऐसे ही अल्लाह की रस्सी को थाम लिया है उस मजबूती से कि वो रस्सी कभी टूटेगी नहीं, और वो ईमान जो अल्लाह ताला का होगा वो इतना मजबूत ईमान होगा कि आप अल्लाह ताला को अपने दिल की आंख से पहचानेंगे, और पहचानने के बाद आपका वो ताल्लुक जो आयतल कुर्सी में अल्लाह ताला ने बताया कि अल्लाह ताला जिंदा और जावेद है, और अल्लाह ताला ने इस कायनात को, हर एक एक चीज को अल्लाह ताला जो है वो, अल्लाह ताला इस निजाम को चला रहा है। अल्लाह ताला को ना ऊँग आती है, अल्लाह ताला को ना नींद आती है।
بلکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تھکتا بھی نہیں ہے اس تمام معاملات کو کرتے ہوئے، اور وہ اپنے بندوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور جو قانون میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، اس کے بارے میں اگلی آیت بھی بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ولی مددگار بن جاتا ہے الذین، ان لوگوں کا آمنو جو ایمان لاتے ہیں، یخرجہم وہ ان کو نکال دیتا ہے من سے ظلمات اندھیروں سے، الی طرف نور نور کی طرف، والذین اور وہ لوگ جو کفروا اور جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم اور جو ساتھی بن جاتے ہیں، الطاغوت طاغوت کے، یخرجہم اور وہ ان کو نکال دیتے ہیں من سے نور، وہ ان لوگوں کو جو نور جو طاغوت کے ساتھی بنتے ہیں ان کو اپنے نور سے باہر نکال دیتا ہے، الی طرف ظلمات اندھیروں کی طرف سے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں اصحاب النار جو جہنمی ہوں گے، ہم وہ فیہا اس میں خالدون اور وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی خوبصورت آیت ہے۔ اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ ولی الذین، کتنی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ دوست بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مددگار بن جاتا ہے۔ کن لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے؟ ان لوگوں کا مددگار بن جاتا ہے جو اللہ پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ اور جب وہ لوگ ایمان، خالی ایمان ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں ایک کانسیپٹ بن گیا کہ ہم جو ہے وہ کل ہم جو ہے اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور وہ سمجھتا ہے کہ میں جو ہوں وہ مومن بن گیا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ایمان کی یہ تو پہلی سیڑھی ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی لے کے آنی ہے۔ کل ایک پروگرام ہو رہا تھا، اس میں ریحان بھائی سے ایک سوال کسی نے کیا، اور اسلام آباد میں وہ فنکشن چیمبر آف کامرس میں تھا، ایک خاتون نے ایک سوال کیا کہ جی آپ اگر سود کے اوپر بھی بات کریں، ریحان بھائی نے بہت ہی خوبصورت وہاں پہ جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ سود کی اگر آپ بات کریں گے تو ایک بات یہ ہے کہ آپ اگر پہلی سیڑھی پہلے چڑھ لیں تو یہ آخری سیڑھی جو ہے یہ خود بخود جو ہے یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور وہ پہلی سیڑھی ہے ایمانیات۔ کہ ہماری قوم کی اس وقت اخلاقیات اور ایمانیات جو ہے وہ سب سے آخری پستی کی طرف ہم گر چکے ہیں۔ ہمیں اپنے جب ایمان کو مضبوط کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے بڑھ کر انہوں نے ایک بڑی خوبصورت مثال دی کہ جو غلامی کا انسٹیٹیوشن تھا وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ یہ کتنی بڑی برائی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ غلاموں کو ختم نہیں کیا، اس نظام کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس کے لیے آہستہ آہستہ اس نظام کو ختم کیا گیا، اور اس نظام کو ختم ہوتے ہوتے بھی یوں سمجھیں کہ آخری جو غلاموں کا ٹرائب تھا دنیا میں وہ تقریباً آج سے 60-70 سال پہلے 1950 کے قریب جو ہے وہ ہمیں کتابیں بتاتی ہیں کہ وہ ختم ہوا، اور 1400 سال پہلے اسلام نے اس انسٹیٹیوشن کو ختم کرنے کے لیے کوشش کی۔ تو اب ہماری جو قوم ہے اگر وہ سود سے اور باقی برائیوں سے جب اگر وہ بچنا چاہتی ہے تو ہمیں پہلے لیول سے اپنے آپ کو شروع کرنا ہوگا، اس کے بعد ساری برائیاں ہم سے یقیناً دور ہو جائیں گی۔ اور اس میں سے ایک جو سب سے بڑی ایمان کی طاقت ہے، اس وقت کوئی پیغمبر ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری پیغمبر تھے، لیکن ہمارے درمیان یہ اللہ کی کتاب موجود ہے۔ اگر یہ اللہ کی کتاب جس طرح سے ہم یہ کورس لے کر چل رہے ہیں، آپ نے اس وقت الحمدللہ یوٹیوب کے اوپر پہلے سورہ فاتحہ سے ہمارے اس لیکچر کو دیکھ لیا ہوگا کہ وہ کورس وہاں پر بھی اسٹارٹ ہو چکا ہے۔ اس کے ذریعے سے ہم بہت سارے لوگوں کو قرآن کی ان الفاظ سے واقف کر سکتے ہیں، قرآن سے اللہ کی اس کتاب سے ٹیون کر سکتے ہیں، اور جب لوگ یہ اللہ کی اس کتاب کو، اللہ کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اصل میں یہی کتاب جو ہے یہ ہم کو قیامت کے دن سرخرو کر دے گی، قیامت کے دن ہم کو جنت جیسی کامیابی دلوا دے گی، جس کو اللہ تعالیٰ نے فوز العظیم کہا ہے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ پھر ان کی مدد کرتا ہے جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ ان کو آگے سے بھی، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی ان کے لیے معاون بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے فرشتے مقرر کر دیتا ہے کہ جو لوگ ایمان لے آتے ہیں، جو لوگ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو لگا لیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو ان کے راستے میں لگا دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ من الظلمات الی النور، اور وہ لوگ اگر اندھیروں کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نور کی طرف لے آتا ہے۔ جیسے ہم سورہ یوسف میں دیکھیں گے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جس وقت وہ واقعہ بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں، جب زلیخا نے ان کو برائی کی دعوت دی تو وہ ایک اس وقت طاغوت کی طاقت بن گئی تھی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو اندھیروں سے تھام لیا اور نور کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی برہان دکھا دی،
جس کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر میرے پہ اللہ کی برہان نہ ہوتی تو میں بھی اپنی نفس جو ہے میں بھی اس نفس سے بری الذمہ نہیں ہوں. تو یہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک لوگوں کے ساتھ کرتے ہیں کہ جو لوگ اس طاغوت کی طاقت کو شکست دے دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو ہر برائی سے بچا لیتے ہیں. اور والذین، اور وہ لوگ جو کفروا، جو انکار کرتے ہیں، اولیاءہم، ان کے ساتھیوں کو، الطاغوت، گمراہ کرنے والے، یخرجونہم، اور وہ انہیں نکالتے ہیں، من نور، نور سے، الی ظلمات، اندھیروں کی طرف. اور وہ لوگ جو یعنی کہ انکار کرنے والوں کی ان کو ساتھی بنا لیتے ہیں، یعنی کہ جو لوگ طاغوت کو اپنا ساتھی بنا لیتے ہیں تو وہ طاغوت کا کام کیا ہے؟ وہ ان کو نور سے نکالے گا اور نور سے نکال کر اندھیروں میں لے جائے گا. اس میں ایسا نہیں ہے کہ آپ کی پہلی برائی سے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گھٹا ٹوپ اندھیروں میں اور نور سے نکال کر ظلمات کے اندھیروں میں بھیج دیں گے، بلکہ یہ سب کچھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہوگا. بار بار آپ کے اندر ایک ضمیر کی آواز آپ کو جگائے گی. آپ کے اندر ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے. آپ نے نفس مطمئنہ کو حاصل کرنا ہے، اور نفس امارہ جو آپ کو برائی پہ راغب کرتی ہے اس کے اوپر آپ نے نفس لوامہ، اپنی جو آپ کی ضمیر کی آواز ہے، اس ضمیر کی آواز کو جو شخص جب تک سنتا رہے گا وہ ان گھٹا ٹوپ اندھیروں میں کبھی نہیں ڈوبے گا. اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ نے سورہ ہم فرقان میں دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میرے بندے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے گی اور اس غلطی کے بعد وہ معافی مانگیں گے تو میں ان کے گناہوں کو ان کی نیکیوں میں بدل دوں گا، اور نیکیوں کے ساتھ میں ان کو ان کے تمام ان کے درجات کو بھی بلند کر دوں گا. تو یہ صرف ہماری وہ معافی ہوگی جو ہمیں صحیح راستے کی طرف لے کر آ جائے گی، اور ہم جو ہے وہ نور سے کبھی بھی اندھیروں کی طرف نہیں جا سکیں گے. اور یہی جو لوگ اندھیروں کی طرف جائیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اصحاب النار ہیں، ہم وہ فیہا اس میں خالدون، وہ ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا. یہاں پہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی کویسچن ہے تو آپ پلیز اپنا کویسچن جو ہے وہ کر لیں کائنڈلی. جو ہمارا فارمیٹ ہے، ہم اس میں اس وقت 2 دفعہ آپ میں جو 3 دفعہ سنیں گے، 2 دفعہ جو ہے وہ آپ لوگوں نے میں ریکارڈنگ آن رکھوں گا، اور 1 دفعہ جو ہے وہ ریکارڈنگ کو میں آف کر دوں گا. تو جن لوگوں نے وداؤٹ ریکارڈنگ سنانا ہو تو وہ لوگ جو ہیں تیسری دفعہ میں اپنا ہینڈ ریز کر لیں، اور جو ریکارڈنگ کے ساتھ سنائیں وہ اپنا ہینڈ ریز کر لیں تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. تو یہ میم حمیرہ نے ہینڈ ریز کیا ہے، یا آپ نے سنانے کے لیے کیا ہے، یا کوئی کویسچن ہے آپ کا؟ جی سنانے کے لیے. آل رائٹ، پھر آپ شروع کر دیں جی پلیز. السلام علیکم سلمان بھائی. 1-2 جگہ میں ذرا سا کچھ چیزیں ہیں، ظاہر ہے آپ نے ماشاءاللہ ترجمہ کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ تھوڑی سی باریکی ہے. اگر آیت الکرسی پہ تھوڑا سا فوکس کر لیں سرفراز بھائی، جی سر، اجازت ہے تو میں 2 مقام پہ بس بتانا چاہ رہا ہوں. جی سر پلیز. ایک جو ولا یحیطون کا جب حصہ آیا تو یہاں پہ جو ترجمہ ولا یحیطون بشیء من علمہ، من کا جو ہے نا ترجمہ بڑا اہم ہے یہاں پر، کہ آپ نے غالباً یہ کہا کہ اللہ کے علم کا احاطہ، جبکہ یہاں کہا یہ جا رہا ہے بشیء من علمہ، اس کے علم میں سے، یعنی کہ باریکیوں میں جا رہے ہیں، کہ مطلب اس کا علم تو بہت بڑی چیز ہے، اس کے علم میں سے کچھ بھی کوئی چیز کبھی احاطہ نہیں کر سکتے. بے شک. تو تھوڑا سا میرے خیال میں یہاں پہ من پہ تھوڑا سا زور ہے. میں نے کہا ابھی ترجمہ کریں گے لوگوں کو یہ ہو. اس سے اگلی آیت نیچے جو ہے یہ جو نا آخری حصے میں جو ہے فقد تمسکا. اچھا یہ جو آپ نے ترجمہ کیا میم سین سین، اس کا مادہ ہوتا ہے تو مس کہلاتا ہے. آواز آ رہی ہے میری؟ آ رہی ہے بالکل. اچھا خاموشی سے ہو گیا سر. میم سین سین کا مادہ ہوتا ہے مس چونا، میم سین کاف، اور اس کا مادہ ہوتا ہے مسک. مسک مطلب کسی چیز کو ہولڈ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. بہرحال یہ بہت دلچسپ لفظ ہے، باقی تفصیل انشاءاللہ پھر آخر میں کر سکیں. جزاک اللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ ماشاءاللہ. اور اس بات کو تھوڑا ہائی لائٹ کیجیے گا، لوگوں نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ساتھ کاف لگ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے ہولڈ کرنا، یعنی ہم نے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے جس نے بھی اس کو تھام لیا
تو اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے اس کا مطلب جو ہے وہ تھام لینا جو ہے وہ لینا ہے. اور جو وہاں پر مین کی بات ہوئی ہے تو ہم ویسے بھی پڑھ چکے ہیں کہ مین کا مطلب جو ہے وہ سے ہوتا ہے. اس چیز کو بھی ذہن میں رکھیے گا. آپ میں حمیرہ شروع کر دیں پلیز سبق سنانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اعوذ باللہ. یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے، انفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے رزقنہم، جو اللہ نے تمہیں رزق دیا ہے، جو تمہیں رزق دیا ہے، من، سے، قبل، پہلے، ان، کے، یا تی، آ جائے، یومن، وہ دن، لا، نہیں، بیعن، سودے بازی ہوگی، فی ہی، اس میں، وا، اور لا، نہیں، حلتن، کوئی دوستی، وا، اور لا، نہ، شفاعتن، سفارش، وا، اور الکافرون، سب کفر کرنے والے، ہم الظالمین، ہوں گے ظالم. اللہ، اللہ، لا، نہیں، اللہ، کوئی معبود، اللہ ہوا، اس کے سوا، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، اور ہمیشہ رہنے والا ہے، لا، نہیں، تاخذو، اسے پکڑ سکتی یا آتی، سناتن، اونگ، ولا، اور نہ نوم، نیند، لاہو، اسی کا ہے، ماں، جو کچھ بھی، فی، میں، السماوات، آسمانوں میں، وا، اور ماں، جو کچھ بھی ہے، فی، میں، الارض، زمین میں. من، کون ہے، ذا، وہ، الذی، جو، یشفع، سفارش کرے، اندہ، اس کے پاس، الا، سوائے، باذن، اس کی اجازت کے، یعلم، وہ جانتا ہے، ماں، جو، بینا، ہے، درمیان، ایدیہم، ہاتھوں کے، وما، ہلو، ہاتھوں سے مطلب ید کا مطلب تو ہاتھ ہوتا ہے لیکن اس کے میننگ جو ہے وہ جو کچھ بھی سامنے ہے. آپ مطلب ید اچھا، ہاتھ سامنے کی طرف ہوتے ہیں نا, یعنی کہ جو ظاہر ہے جو سامنے ہے. اصل جی، میں یہ عربی محاورہ ہے. جب کہا جاتا ہے ما بین ایدیہم تو مطلب سامنے کے لیے کہا جاتا ہے, دونوں اچھا، ہاتھوں کے درمیان. وہ کیا ہے؟ وہ دونوں سامنے. ہاتھ میں، جی. وا، اور ماں، جو، خلفہم، ان کے پیچھے ہے یا چھپا ہوا ہے، ولا، اور نہیں، یحیطون، کوئی بھی احاطہ کر سکتا، بشیء، کسی چیز کا، من، سے، علم ہی، اس کے علم سے، الا، مگر، بما، جو، بما شاء، جو چاہے، مگر جتنا اللہ چاہے، واسع، گھیرا ہوا ہے، پھیلا ہوا ہے، کرسی، اس کی کرسی، یا آپ نے کہا اس کی حکومت، السماوات، زمینوں، والارض، اور آسمانوں، والارض، زمین، اور زمین میں، ولا، اور نہیں، یعودہ، تھکاتی اسے، حفظہما، ان کی حفاظت کرنے سے، وہو العلی، اور وہ بہت بلند ہے، العظیم، عظمت والا ہے. چلا آپ نے بہت لا، اچھا پڑھا ہے حمیرہ بہن. آگے نسیم بہن آپ پڑھ لیں پلیز. جی، شکریہ. جزاک اللہ. جی میم نسیم اپنا مائک اوپن کر لیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ فی الدین، نہیں زبردستی ہے. یقیناً تبین الرشد، واضح ہو گئی ہدایت، من الغی، گمراہی سے. فمن یکفر، پس جس نے کفر کیا، بالطاغوتی، فمن یکفر، جس نے انکار کیا، بالطاغوتی، شیطانی کاموں سے، ویؤمن، اور جو ایمان لایا، باللہ، اللہ پر، فقد استمسک، تو اس نے تھام لیا، بالعروۃ الوثقی، گھیرے کو مضبوطی سے. لا، نہیں، فسامہ، ٹوٹنے والا ہے، لہا، وہ. واللہ، اور اللہ، سمیع علیم، سننے والا اور علم رکھنے والا ہے. جی جی ہاں جی، اگلی آیت. ٹھیک ہو گیا.
جی یہاں تک صحیح ہے, اگلی آیت بھی پوری کر لیں. اچھا. اللہ اور اللہ ولی اللہ زینا آمنو اور اللہ دوست رکھتا ہے ایمان والوں کو, یخرجوہم وہ نکالتا ہے, من الظلماتی ان کو اندھیروں سے, الن نور نور کی طرف, والذینا اور وہ جو کافرو کفر کرتے ہیں, اولیاءہم الطاغوت اور دوستی رکھتے ہیں شیطانی کاموں سے, یخرجونہم وہ انہیں نکالتا ہے, من النوری نور سے, الی الظلماتی اندھیروں کی طرف, اولئک اصحاب النار یہی وہ لوگ ہیں جو آگ کے ساتھی ہیں, ہم فیہا وہ اس میں, خالدون ہمیشہ رہیں گے, ہم فیہا وہ رہیں گے ہمیشہ, خالدون ہم اس میں, فیہا وہ ہم وہ, فیہا اس میں, خالدون ہمیشہ رہیں گے. جی ماشاء اللہ, یہ آپ نے بالکل صحیح پڑھا ہے. رخسانہ بہن آپ پڑھ لیں شروع سے. السلام علیکم. ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین اے لوگوں جو آمنو ایمان لائے, انفقو تم خرچ کرو, مما رزقنا من قبل اس سے پہلے, یہ یا تین وہ آ جائے, یوم وہ دن, لا نہیں بیعن کوئی تجارت یا خرید و فروخت, فی ہی اس میں, وا اور لا نہیں, خلتن کوئی دوستی, وا اور لا نہیں, شفاعتن کوئی سفارش, والکافرون اور کفر کرنے والے کافر, ہم الظالمون وہی ہیں ظلم کرنے والے. اللہ اللہ لا نہیں الہ کوئی معبود مگر ہوا شاہین وہی بھائی ہے, آپ اپنا اگر مائک بند کر لیں, آواز آ رہی ہے آپ کی طرف سے. الحیو وہ زندہ, القیوم قائم رکھنے والا, لا نہیں, تاخذہ اس سے پکڑتی, سنتم اونگ, اور لا نہیں نوم نیند, لاہو اس کے لیے, ماں جو فی السماواتی آسمانوں میں, وما اور نہیں, اور وما اور جو فی الارض زمین میں, وا اور ماں جو فی میں, الارض زمین میں, من کون, ذلذی وہ جو, یشفع سفارش کرے, اندہ اس کے پاس, اللہ سوائے مگر, بے اذن ہی اس کے اذن سے, یعلم وہ جانتا ہے, ماں جو بینا درمیان میں ہے, یا ایدیہم ان کے ہاتھوں کے, یعنی کہ ان کے سامنے ہے, اس کے سامنے ہے, وما اور جو ایک منٹ رخسانہ بہن, یہاں پہ نا ایک بات تھوڑا سا, کیونکہ ہم اس وقت یہ اپنا یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں, میں جی آپ کے ساتھ ایک بات یہ کلیئر کرنا چاہوں گا تمام لوگوں کے ساتھ. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ ہم سب طالب علم ہیں, اور طالب علم کے طور پہ ہم اس قرآن کو سیکھ رہے ہیں, اور یہاں پر میں نے جس وقت آپ لوگوں کو یہ کورس اسٹارٹ کیا تھا, تو میں نے آپ کو ایک بات ضرور کہی تھی, کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہت ساری جگہوں پر کہیں ہو سکتا ہے کہ میری آرا یا میری رائے جو ہے وہ آپ لوگوں کے طب فکر وہ نہ میچ کر رہی ہو, اس کے لیے میں معذرت کہوں گا. سلمان بھائی اصل آواز بہت ڈسٹورشن فیل کر رہے ہیں, آواز بہت گڑبڑ ہو رہی ہے. اچھا, یہ اصل میں میم رخسانہ آپ ایک منٹ کا مائک بند کریں گے تھوڑا سا جی آپ کی سر. طرف سے وہ, جی میں آپ کو ابھی اوپن کرواتا ہوں مائک. ابھی سر میری آواز آ رہی ہے صحیح؟ جی جی ٹھیک علی ہے, بھائی, بالکل بالکل ٹھیک جی ہے. اوکے کہ میں آپ کو صرف ایک بات جو اس وقت بتانا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہم لوگوں مجھ سے جب یہ ہمارا کام ہے اصل دین جو ہم نے لوگوں تک پہنچانا ہے, ہم وما علینا البلاغ اپنی بات لوگوں تک پہنچا دیں. کیونکہ ایک سوال شفاعت کے حوالے سے, کیونکہ ہر جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں اذان کے بعد کی جو دعا ہے, اس دعا میں جو ہے ایک وہاں پہ شفاعت کا جو ہے وہ ذکر ہم لوگ پڑھتے ہیں, تو وہاں پہ ایک سوال جو ہے وہ آتا ہے. تو میں آپ کو ایک شفاعت کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے, کیونکہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ جو ہمارے پاس تمام
جو حدیث کی جو کتاب کتب ہیں اور ان میں جو تحقیق کے ساتھ پوری جو دعا کمپلیٹ آئی ہے، تو میں بھی اس ڈیبیٹ میں نہیں جاتا. میں صرف ایک پوائنٹ یہ بتا دیتا ہوں کہ اس میں علماء کی جو رائے ہے وہ اس شفاعت کے حوالے سے وہ میں رائے آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ رائے یہ رائے ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا اور روز جزا ہم سب لوگ جو ہیں وہ اتنی اضطراب مطلب بے قراری اور اضطراب کی حالت میں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میزان قائم نہیں کر رہے ہوں گے، یعنی کہ وہاں پر ابھی حساب کتاب ہی شروع نہیں ہو رہا ہوگا. اور تمام جو ہے انبیاء کے پاس جو ہے لوگ ان سے درخواست کریں گے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ بات کہیں کہ جو ہے یہ معاملہ کر دیں. مثال کے طور پہ حضرت آدم سے جب کہا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ دیکھو مجھ سے تو خود غلطی ہوگی، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات کیسے کر دوں. اسی طریقے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر ہم دیکھیں تو ان سے اپنی وہ غلطی کا عذر پیش کر دیں گے کہ میرے سے ایک شخص قتل ہو گیا تھا، میں تو اللہ تعالیٰ سے اس وقت نہیں بات کر سکتا، کہیں اللہ تعالیٰ اس حوالے سے مجھ سے کوئی بات نہ کر لیں. تو اس وقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اور یہ وہ شفاعت ہوگی اور جو مقام محمود جس کو کہا گیا ہے کہ وہاں پر یہ دعا جو ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے، کیونکہ مجھے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ان باتوں کو، کیونکہ ہم نے لوگوں کو دین کا وہ صحیح تصور بھی بتانا ہے اور اس معاملے میں اس بات کی بھی احتیاط کرنی ہے کہ کہیں پر کسی کی کوئی ایسی دل آزاری بھی نہ ہو، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم سب ہی اتنی ہی محبت کرتے ہیں جتنے سب کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پیغمبر ہیں، اور یقیناً ہم سب کا یہ یقین ہے کہ وہ ہماری شفاعت کریں گے. لیکن وہ جو شفاعت کریں گے، میں نے صرف سمجھا کہ میں یہ بھی بیان کر دوں، بتا دوں کہ وہ شفاعت جو ہوگی وہ، کیونکہ جب ہمیں قرآن یہ بتا دیتا ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی گناہگار کو جنت میں داخل کروا دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دیا کہ اللہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال کے بدلے میں رحم ہے. انسان کو جو ہے وہ کوئی شخص، جو شخص بھی اس دنیا میں کوئی کوشش کرے گا اس کے بدلے میں اس کو صلہ دیا جائے گا. کیونکہ اگر یہ شفاعت کا کانسیپٹ اس طرح سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ یہ دیکھ لیں کہ قرآن پاک میں خود واضح بتا رہے ہیں، ابھی ہم نے آیت الکرسی سے پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کوئی وہاں پہ دوست اور کوئی سفارش جو ہے وہ کام نہیں آئے گی، وہ قیامت کا دن وہ ہوگا. خود اللہ تعالیٰ ہم کو یہ بات بتا رہے ہیں. اور اس کے بعد آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ ایک دفعہ ہمیں آ کے خود کہہ رہے ہیں کہ الا باذنہ، یعنی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اذن اپنی اجازت دے دی تو وہاں پر وہ شخص جو ہے وہ سفارش کریں گے. تو وہ اجازت میں نے آپ کو ایکسپلین کر دی. اسی طریقے سے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے، وہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ حضور، یہ بہت کوئی چھوٹی بات نہیں ہوگی کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے محبوب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آن کرتے ہوئے وہاں پر اپنی مخلوق سے مخاطب ہوں گے اور ان کا حساب کتاب جو ہے وہ شروع ہوگا. اس حوالے سے علی بھائی اگر کوئی تھوڑی بہت بات آپ اگر کرنا چاہیں تو میں چاہوں گا کہ تھوڑی سی آپ بھی اگر روشنی ڈال. جی سلمان بھائی، میرے خیال میں یہ تھوڑا سا سینسیٹیو ایشو ہے، لوگوں کے مختلف کانسیپٹس بن گئے. آپ نے جو بات بیان کی ماشاءاللہ پوری طرح مکمل ہے، اور میں بھی اس کا قائل ہوں، ایسے ہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اور دو طرح کے لوگوں کا آپ نے پہلے بھی تذکرہ کیا کہ دنیا میں ہی ان کو بتا دیا جائے گا کہ وہ جنتی ہے یا جہنمی ہے، تو درمیان میں رہ جائیں گے ہماری طرح کے لوگ جن کو خود نہ پتا ہو اپنے اعمال کا. تو وہ ایسے معاملے میں اللہ کے حضور جب پیش ہوں گے تو اللہ کی خاص رحمت اور فضل ان پہ ہوگی. ایسے ہی وہ شفاعت کا معاملہ بھی ہوگا، میں بھی یہی سمجھتا ہوں. اچھا، اس میں تھوڑا سا میں یہ بتانا چاہوں گا کہ صفات کے لحاظ سے جو آیتیں آئی ہیں نا، ہم سب کو اگر جمع کریں تب جا کے ہے نا کانسیپٹ صحیح طریقے سے کلیئر ہوتا ہے. ایکچولی ہوتا ہے یہ کہ ہم ایک یا دو آیتیں اگر پڑھتے ہیں تو بات پوری طریقے سے واضح نہیں ہوتی. اس میں سورہ زمر کی آیت نمبر 43 44 جو ہے وہ بہت اچھی طرح بتا دیتی ہے کہ شفاعت کس طرح سے ہوگی. تو وہ اگر کوئی پڑھ لے، کوئی اگر جاننا چاہتا ہے تو 43 44 سورہ زمر 39 آئے تو 39 سورہ نمبر 39. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ سرفراز بھائی. جی بہن، جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ آل رائٹ جی، رخسانہ بہن آپ پلیز پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یعلم، وہ جانتا ہے، ماں جو بینا درمیان میں ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں کے، وما اور جو خلفہم ان کے پیچھے ہے،
اور لا نہیں یحیطونا وہ احاطہ کر سکتے بشین کسی بھی چیز کا من سے علم ہی اس کے علم سے اللہ سوائے بما اس سے جو شاء وہ چاہے واسع گھیرے ہوئے کرسی السماواتی اس کی کرسی نے السماواتی آسمانوں کو والارض اور زمین کو ولا اور نہیں یعودہ وہ اس کو تکاتی حفظہما ان دونوں کی حفاظت واہو العلی العظیم اور وہی ہے بہت بڑا اور بہت سر علی کا کیا بلند و ترجمہ بن برتر، رہا ہے یہاں پر؟ بلند و برتر. ہم سبحان ربی اور الاعلیٰ وہی کہتے ہیں نا، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بہت بلند و برتر. ٹھیک ہے سر، اور وہی ہے بہت بلند تر العظیم اور بہت بڑا بہت عظیم. لا ماشاء اللہ اکراہ بہت اچھا نہیں پڑھا ہے آپ نے. کوئی زبردستی. آگے آگے موقع دیتے ہیں. ڈانٹی آپ پڑھ لیں. اور یہ میم حمیرہ آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، کوئی کویسچن کے لیے کیا ہے یا یہ پہلے کا ہی ریز ہوا ہے؟ جی پہلے کا ہی ہوا ہے. آل رائٹ، ٹھیک ہے، میں ڈاؤن کر دیتا ہوں. اوکے جی پلیز حمدہ آنٹی پڑھیے گا آگے. جی جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا اکراہ نہیں کوئی جبر یا زبردستی پھر دین میں، قد یقیناً تبینہ واضح ہو گئی ہے، رشد ہدایت من الغی گمراہی سے. فمن تو یا پس من جو کوئی یکفر کفر کرے گا بطواغوتی شیطانی طاقتوں سے کا ویؤمن وہ اور وہ ایمان لائے گا باللہ اللہ پر فقد یقیناً تمسکا اس نے تھام لیا بالعربتی. یہ ایک جگہ پہ کڑا لکھا ہوا تھا، ایک جگہ پہ ہلکا لکھا ہوا تھا. جی تو اصل میں دائرے کو کہا جاتا ہے نا، یہ کڑا بھی ایک دائرے کی دائرہ، صورت میں. ہلکا مطلب یہ کہ جو شخص بھی اس دائرے کے اندر آ جائے گا، اس کڑے کے اندر آ جائے دائرے گا یا میں آ دائرے جائے کے اندر آ گا. جائے گا یا ہلکے کے اندر آ جائے گا. عروہ کہتے ہیں دستے کو بھی. عام طور پر جو ڈول ہوتے ہیں نا، ڈول پہ جو ایک لکڑی کا دستہ لگا ہوتا ہے یا رسی کا بنا ہوتا ہے، اس دستے کو بھی عروہ کہتے ہیں. تو یہاں پہ تو علی جی دستہ تو نہیں لے سکیں گے نا، کیونکہ اس وقت جو بات ہو رہی ہے وہ تو اس دائرے کے اندر کی بات ہو رہی ہے. نہیں، یہ بات یہ ہو رہی ہے، اور جس نے تھام لیا، پکڑ لیا مضبوطی سے دستے کو. اچھا، دستہ اس کا ایک میننگ لے سکتے. مطلب یہ ترجمہ ہو سکتا ہے. یہ تو کڑا پڑا ہے. مطلب کڑا بھی وہی چیز ہے بہرحال. وہ کڑے سے مراد یہ ہے کہ کڑی چھوٹے کو کہتے ہیں، کڑا بڑے کو کہتے ہیں. کسی چیز کو ہولڈ رکھنے والی جو چیز ہے وہ دستہ ہوتا ہے اس کا. میں اگر مثال کے طور پر بالٹی یا ڈھول کہہ دوں، اس کا کڑا کیا ہوگا؟ اس کے اوپر کا وہ حصہ جس کو ہم پکڑ کے اٹھاتے ہیں اس کو. اچھا، یہ ہماری لینگویج میں بھی دیکھیں، ایک بات ہمیں ذہن میں رکھنی ہے کہ ایک لفظ کے بازو کا دو تین میننگز بھی ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک بالکل. ہے، اسی طرح سے یہاں پر اب ہم نے دیکھیں ٹرانسلیشن کرنی ہے نا، تو اب اس کا جیسے تھاما دستہ و تھامنے سے دیکھیں تو دستہ صحیح رہے گا، لیکن اگر ہم اس کے مفہوم سے دیکھیں تو وہ دائرہ یا ہلکا جو ہے یا کڑا، کہ آپ نے اصل میں اپنے آپ کو اس دائرے کے اندر کر لیا یا اس کڑے کے اندر کر لیا. تو مقصد یہ ہے کہ مین چیز اس وقت ہم نے جب ٹرانسلیشن کر رہی ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے، جیسے میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ابھی ہم آگے جب پڑھیں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، وہاں پہ اللہ کی رسی کو حبل کہا نا، جمیع ولا تفرقوا، اللہ کی اس رسی کو، یعنی کہ وہ رسی کیا ہے، قرآن کی مثال دی گئی. اور یہاں پر بھی یہ اللہ کا جو یہ قرآن ہے، یہ اسی کی مثال دی جا رہی ہے کہ یہ اس قرآن کو جس نے تھام لیا اور اللہ کی قرآن کے اندر جو شخص آ گیا تو وہ یقیناً جو ہے وہ کامیابی پائے گا اور وہ نور کی طرف جائے گا. اچھا ماشاءاللہ، ترجمہ ہم کر ہی رہے ہیں تو تھوڑا سا میں اس الفاظ کو مزید کھول دوں اگر اجازت ہو، یہ بات کے لیے رکھیں. آپ بتا دیں سر ابھی، کیونکہ سب سن رہے ہیں تو اچھی بات. اچھا، میں یہ تھوڑا سا بتا دوں. عام طور پر درختوں کی ایک قسم ہوتی ہے جو جھاڑ دار، مطلب
جھاڑیاں ٹائپ کی ہوتی ہیں. ان کی لکڑیاں جو ہے نا ایسی لکڑیاں ہوتی ہیں جو کہ مطلب ٹوٹنے کے بعد بھی نہیں ٹوٹتی نا, نرم سی ہوتی ہیں, جیسے کہ پیلو کی لکڑی ہے. ایسی لکڑی کے دستے کو عروہ کہتے ہیں عام طور پر. اس کا مزید وضاحت جو ہے لفظ فسام کر رہا ہے. لا انفسام, فسام اس چیز کو کہتے ہیں کہ کوئی چیز چٹک جائے لیکن پوری طرح الگ نہ ہو. آپ دستے کو اب اس طرح رسی کے لیے نہیں کہہ سکیں گے. ہاں, لکڑی کا وہ دستہ جس کو آپ نے مضبوطی سے پکڑا ہے اور وہ چٹکے بھی نہ, اتنا مضبوط ہے, اس کے نیچے وزن ہے. دستے سے مراد یہ کہ باقی چیزیں تو نیچے ہیں, آپ نے تو صرف اوپر کا دستہ پکڑا ہوا ہے. تو اس طرح کہا جا رہا ہے. ہولڈ کیا ہوا ہے وہ دستہ, اور وہ بہت مضبوطی سے آپ نے پکڑا ہوا ہے جو چٹکے گا بھی نہیں. تو یہ بتایا جا رہا ہے. یہ ٹوٹنے کی جگہ پہ اب ہم چٹکے کا نہیں, یہ اس میں تو ہم جی پڑھا مطلب کہ یہ نہیں ہوتے. فسام جو ہے نا, قطع کہتے ہیں ٹوٹ کے الگ ہو جانے کو. فسام جی کہتے ہیں جو ٹوٹ جائے لیکن الگ نہ ہو. کچھ لکڑیاں ہوتی ہیں نا چٹکنے کے باوجود بھی اس کے جو ہے نا وہ جوڑ رہتا ہے, اس کو کہتے ہیں فسام, ٹوٹنا, اس ٹوٹنے کو. یعنی کہ لچک جس لکڑی میں ہوتی ہے تھوڑی. نارملی ایسی لکڑیاں جو کہ اپنے جو ہے نا چھال سے اٹکی رہتی ہیں, پوری طرح جی, الگ نہیں ہوتی ہیں. الگ نہیں ہوتی ہے. صحیح ہے. تو اس یعنی لیے کہ میں نے وہ اللہ تعالیٰ نے دستے کا ایک ترجمے مثال کو دی ہے. زیادہ فوکس کیا ہے. صحیح ہے. جی آگے پڑھیے گا واللہ واللہ اور اللہ سمیع علیم, سمیع خوب جاننے سننے والا ہے, علیم خوب جاننے والا ہے. اللہ اللہ ولی دوست ہے, اللہ زینا ان کا جو آمانو ایمان لائے, یخرجوہم وہ نکالتا ہے ہم انہیں من الظلماتی اندھیروں سے الی النور طرف نور کے, یعنی اسلام کی روشنی کی طرف. والذین اور جنہوں نے کفر کیا, اولیاؤہم الطاغوت کفر کیا دوست ان کے طاغوت ہیں, یعنی ان کے ولی جو ان کے دوست ہیں وہ طاغوت کے دوست ہیں. یخرجونہم وہ نکالتے ہیں انہیں من النوری نور سے الی الظلمات طرف اندھیروں کے, کفر کی تاریکیوں کی طرف. اولئک یہی لوگ ہیں اصحاب النار ساتھی آگ کے, ہم فیہا خالدون وہ سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. ذاکر آنٹی, ایک میں بھی ایک چیز میں بتانا چاہوں گا کہ تاغوت کا ورڈ آج ہم پڑھ رہے ہیں, اور پچھلے ایک ہفتے سے یا 10 دن سے پورے سوشل میڈیا اور ٹی وی پہ تاغوت کے اوپر بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا. بالکل ایسی ہے. جیسے ایک دفعہ ایک جگہ پہ بیٹے میں نے اس کا مطلب پڑھا تھا کہ حد سے تجاوز کرنے والے کو بھی ہم طاغوت کہتے ہیں, لیکن یہاں مراد شیطان ہے. میرے خیال میں جن لوگوں نے قرآن پڑھا ہے ان کو تو یہ کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے. قرآن نے بالکل واضح اللہ کے احکامات کے سامنے تاغوت کو رکھا ہے. تاغوت جی یعنی کہ شیطانی حرکتیں. رحمان ہے تو شیطان ہے, اپوزٹ کھڑے ہیں. بیسیکلی وہ شیطانی اعمال جو ہم کرتے ہیں, انسان ہو یا جن ہو, وہ تاغوتی کام کر رہے ہیں. شیطانی طاقتیں. بالکل وہ ساری طاقتیں جو ہمیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جن باتوں سے روکا ہے. مثال کے طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو طاغوتی طاقتیں ہوتی ہیں یہ ہر وہ کام کروانے کی کوشش کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے. ان کی مثال کے طور پہ آپ کو میں مثال اگر دوں کہ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لوگوں کو بعض اوقات جب یہ کچھ تعویذ اور اس حوالے سے وہ ان کو یعنی کہ آپ جن کو ہم کیا کہتے ہیں بلیک میرک جو کرتے ہیں یا اس قسم کے لوگ, تو وہ لوگ ان کو ایون کہ آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھنی ہے, اچھا آپ نے کپڑے اتار کے نماز پڑھنی ہے, اچھا آپ نے جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسی برائیاں بتاتے ہیں جو قرآن کے احکامات کے خلاف جا رہی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے وہ معاملات جتنے بھی یہ طاغوتی طاقتیں ہیں, ان کے ہمیں اپنے دوستوں کو بھی اسی حوالے سے سوچ سمجھ کر اپنی دوستی کا ان کو مطلب اپنے درجہ دینا چاہیے. کیونکہ بعض اوقات انسان جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے, تو آپ کے جو اگر دوست ہیں اگر وہ برائی کے راستے پہ ہوں گے
اور جس طرح سے ہمیں یہ قرآن نے کہا کہ ایک ایسی محفل سے بھی بچو کہ جہاں پہ یہ طاغوتی کام ہو رہا ہے یا برائی ہو رہی ہے، کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی نشہ کر رہا ہے، تو ہمیں اپنی اس محفل سے بھی ایسی اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اور اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ یہ جو طاقتیں ہیں یہ سب کی سب جو ہیں، یہ ہم نے اپنے آپ کو ایک یہاں سے پاک روح بنا کر جو ہے آخرت میں لے کے جانا ہے. اس دنیا میں ہم اصل میں اپنے آپ تزکیہ نفس کے لیے آئے ہیں، اور جب ہم اپنا تزکیہ نفس کر لیں گے تو یہی ہماری سب سے بڑی جو ہے وہ کامیابی ہوگی. ماشاءاللہ. اچھا ابھی ہم جو میرا ہے ایک جی سر پلیز. سوری میں کہہ رہا ہوں اس کا سوال اس پہ چھوڑے جا رہا ہوں، آخر میں پوچھوں گا یہ طاغوت کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ سارے ساتھی ذرا مجھے بتائیں گے آخر میں. میں سر ابھی ریکارڈنگ کو پاز کر رہا ہوں، تو جنہوں نے وداؤٹ ریکارڈنگ اپنا سبق سنانا ہے وہ ہینڈ ریز کر دیں. ابھی ہم آل رائٹ جی. اب علی بھائی آپ نے کچھ ڈسکس کرنا ہے تھا، آپ بتا دیجیے پلیز. اوور ٹو یو. ڈسکس کیا کرنا تھا؟ میں نے ایک سوال پوچھا تھا طاغوت کے جو روٹ ورڈز ہیں وہ کیا ہیں؟ جی تو غینیا اس سے کوئی لفظ بنتا ہے اردو میں؟ طغیانی. طغیانی، طغا، حد سے نکل جانا. یہ لفظ کے اگر بنیادی روٹ ورڈز ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں معنی پتہ چل گیا، تو اب دیکھ لیں سرکش کون ہے، حد سے نکلنے والا کون ہے. لفظ کی وضاحت ہو گئی. اصل میں یہ مبالغے کا صیغہ ہے کہ کسی چیز میں بہت زیادہ کوئی چیز پائی جائے تو اس شکل میں آ جاتا ہے، تو طاغوت کہا گیا اس کو. اچھا ماشاءاللہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو کہ تھوڑے سے مشکل دکھتے ہیں لیکن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اور عام طور پہ جانتے ہیں ہم. ایک لفظ ہے خلتن، جو پہلی آیت ہے غالباً، خلتن. یہ اردو میں کوئی لفظ اس کا کوئی پتہ ہے ہمیں، یا عربی میں ہم نے کوئی لفظ سنا ہو؟ تنہائی. خلوت، ٹھیک ہے، آپ یہ کہہ رہی ہیں. وہ اصل میں خلا ہے، تنہائی. خا لام الف، خلا، خالی ہونا، تنہائی ہونا. یہ ہے خا لام لام. خلیل جو ہم کہتے ہیں نا، خلیل دوست، یہ وہی لفظ ہے. اچھا خلتن جب اس شکل میں آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے یک بارگی. مطلب کہا یہ جا رہا ہے دوست یا دوستی ترجمہ ہم کر رہے ہیں، لیکن وہ یک بارگی کا ذکر آتا ہے. اگر یہ مطلب عام طور پہ دوست کا ذکر ہوتا ہے تو خلیل ہوتا ہے، وہ بھی واحد ہے. اچھا میرے خیال میں اس میں جو ہے نا وہ جمع میں بھی آیا ہے، نہیں اس میں نہیں آیا غالباً، وہ میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گا. تو اس کی جو بہت ساری شکلیں ہیں وہ میں شیئر کر دوں گا تو آپ لوگوں کو پہچان ہو جائے گی. اچھا میں آج روٹ ورڈز بار بار کہہ رہا ہوں، اگر تھوڑا سا آپ لوگ غور کریں ان الفاظ کے اندر، ان کے روٹس ورڈز کو تلاش کریں. یہ گولتا ہمیں تو پتہ ہے مؤنث کی نشانی ہے، درمیان میں بچا کیا؟ ایک خا ہے، لام ہے، اس کے اوپر تجدید جو بنی ہوئی ہے نا، یہ کام بھی کرتی ہے. مطلب اصل میں یہ کام ہے کہ یہ دو ہیں، ایک لام ساکن ہے، دوسرے لام پر زبر ہے، تو یہ ہم کیا بنتے ہیں؟ خا لام لام. اب اس کے بیچ میں یا لگا دیں، خلیل، دوست بن گیا. تو اس طرح ہم کہتے ہیں. اچھا خلل ڈالنا، کسی چیز کے درمیان میں خلل، یہ بھی لفظ ہے. دو چیزوں کے درمیان باریک سی کوئی جگہ ہو اس کو خلل کہتے ہیں. تو اس طرح ہوتا ہے. اچھا دوست کو خلیل کیوں کہتے ہیں؟ تو دل کی گہرائیوں میں اتر جاتا ہے، آپ کے تنہائی میں بھی وہ مخل ہو سکتا ہے، دوست اس لیے اس کو کہتے ہیں. اچھا مزید نیچے جو الفاظ جس پہ ہماری تھوڑی سی بات چیت چلی وہاں پر بھی میں نے کچھ چیزیں بتانی ہیں. تھوڑا سا سلائیڈز اگر نیچے کر لیں. اقرا، یہ جو اقرا کا لفظ آیا، لا اقرا، اچھا قاف سے ہوتا، قاف کا ہم کہتے ہیں نا اقرا، وہ کچھ اور پڑھنا ہے. اچھا جی ہاں. اچھا اقرا یہ کون سا ورڈ ہے اردو میں، پہچان رہے ہیں آپ اسے؟
काफ रा हा मादा है, राहत 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 कराहत, कराहियत कहते हैं हम, मकरू कहते हैं, वो इसी लफ्ज से है। कोई चीज अपनी मर्जी से ना की जाए बल्कि जबरदस्ती तोप दी जाए और कर ले, उस चीज को कहते हैं इकरा। मतलब बगैर मर्जी के कोई चीज करवाना, इसको इकरा कहते हैं। कराहियत के साथ किसी काम को करना, मतलब दीन ऐसे नहीं है, दीन दिल से कबूल करने वाली चीज है। आगे अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी है कि वाज़ेह कर दिया है रुश्द को, यानी कि हिदायत को। गा के अच्छा, ये अलगा ये लिखा हुआ है, इसका रूट वर्ड कोई बता सकता है? गैन भाविया गैन वाविया, माशाल्लाह। अच्छा, इससे कोई उर्दू का लफ्ज बता सकते हैं आप? बगावत, तगी बगावत, नहीं, बगावत नहीं। नहीं, एक गुल टाइप ही लफ्ज नहीं, होता है ना। एक बहुत मशहूर लफ्ज है जिसके बाद तावान भी देना पड़ता है, अगवा इगवा, अगवा किसी को भटका देना, हम्म, ये इगवा है। अच्छा, ये मस्क के बारे में मैंने कहा था, अगर आप इंग्लिश डिक्शनरी में जो क्लासिकल डिक्शनरीज हैं उनमें जाके मास्क का वर्ड सर्च करें, उसका ओरिजिन देखें, तो आपको उसमें अरबिक भी मिलेगा, मास्क। असल में ये जो स्किन है ना हमारी, जो हमारे जो हड्डियों और गोश्त पे जो स्किन है, इसको कहते हैं मास्क। अच्छा, आजकल वो चेहरों पे भी मास्क लगते हैं ना, वो आप देखें कोई चीज है ऐसी जो ऊपर चमड़ी की तरह चढ़ गई, उस चमड़ी को या उस चीज को स्किन को कहते हैं। अंग्रेजों ने ये लफ्ज अरबिक से लिया है, मास्क, जिसके माने होते हैं मतलब हम मस्क भी कहते हैं ना, मस्क हिरन के वो उस एरिया में, या पेट का जो एरिया, उस चमड़ी के अंदर एक खून के साथ आलूदा हुई एक चीज होती है जो नाक के पास होती है, उससे खुशबू निकलती है, उससे निकला मस्क। तो मतलब बहुत सारे अल्फाज ऐसे हैं जिनको हम जानते हैं, अगर थोड़ा सा हम पहचान करना शुरू कर दें तो उर्दू में तर्जुमा करना शुरू कर देंगे हम। अच्छा, यहाँ पर एक लफ्ज और आया है, वला यऊदुहु हिफ्जुहुमा। ये हिफ्जुहुमा का सही तर्जुमा कौन बताएगा मुझे? उन दोनों की हिफाजत, उन दोनों की, किन दोनों की? हिफाजत, जमीन दोनों आसमान। की, आसमान और जमीन की। आसमान और जमीन, माशाल्लाह। चलें, ये पहचान अच्छी हो गई है। ये हुमा का जो सीगा है दो के लिए आता है, और इसका जमा के सीगे में क्या आएगा? हुम हुम। और वाहिद के सीगे में क्या आएगा? हु हु। अच्छा, बाकी साथी भी, मतलब बहनें भी साथ हैं या सिर्फ चंद एक ही हैं? मेनली साथ ही है। सर अच्छा, सुन अच्छा, रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। हम सुन चलें, रहे हैं। बस यही चीखना। अब कोई सवाल मेरे लिए? अच्छा, यहाँ पे एक लफ्ज और है, चले मैं वो भी बता देता हूँ। इससे ना बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड होता है। हम साल को कहते हैं ना, हम्म क्या कहते हैं साल को? सन। सना सन। हाँ, सना हो और अरबी में दांत को भी यही कहते हैं, हम्म लेकिन और अच्छा, ये जो सिना है वो सोना, यानी कि ऊंग, तो समझ ले आधी नींद, अभी पूरी तरह ना सोए हो, उसको सेना कहते हैं। अब इन देखिए इसमें क्या फर्क है, रूट वर्ड आप क्यों नहीं पहचान पा रहे? क्योंकि उसमें हुरूफ इल्लत मौजूद है, वाव या हमजा या अलिफ कहते हैं जिसे, ये जिन लफ्ज में आ जाए उसमें से रूट वर्ड निकालना मुश्किल हो जाता है। वाव सीन नून जब आता है वसन, तो ये लफ्ज बनता है नींद। सीन नून नून आ जाए, इसमें कोई रूफ इल्लत नहीं है, तो वो दांत बन जाएगा। सीन नून वाव आ जाए तो वो हमारा साल वाला बन जाएगा। अच्छा, एक और आता है सीन नून हा, उसके माने मुझे याद नहीं है, वो भी इससे मिलता जुलता है ना, इसी शक्ल बनती है उसकी जब हम उर्दू खत में लिखते हैं। अरबी में तो दो नुक्ते में बता देते हैं, तो ये कितने करीब करीब शक्लें हैं, माने बिल्कुल मुख्तलिफ है। अगर ऐसी कोई शक्ल मिल जाए तो समझ जाए इसमें कोई हुरूफ इल्लत की वजह से यहाँ पे वाव गायब हो गया, हम्म तो इसका ठीक तर्जुमा से ना, तो हम्म
اور ماشاءاللہ جو آیت پڑھی گئی ہے آیت الکرسی جسے کہتے ہیں، اس میں کرسی کا ذکر ہے، بہت ہی جامع، اور اللہ تعالیٰ کی جسے کہتے ہیں نا توحید کا جو بیان ہے، اللہ تعالیٰ کا تعارف تو سورہ اخلاص میں ہے کہ اس کے بارے میں جب پوچھا گیا کہ کون ہے اللہ تو بتا دیا گیا کہ وہ ہے اللہ. اور اللہ تعالیٰ کی جو صفات کا ذکر آیا ہے، اگر اس کو آپ اسٹارٹ سے دیکھیں، یہ پہلا جو اللہ لکھا ہوا ہے یہ عنوان ہے، اس کے بعد جتنے بھی ضمائر ہیں وہ یہی لوٹ رہے ہیں. اللہ لا الہ ہوا کہاں گیا؟ اللہ کی طرف. لا تاخذہ ہو کہاں گیا؟ اللہ کی طرف. لہو کا ہو کہاں گیا؟ اللہ کی طرف. اسی طرح یہ جتنے بھی ضمائر لوٹ رہے ہیں وہ اللہ ہی کی طرف لوٹ رہے ہیں. عنوان اس کا اللہ ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ اوپر بڑا بڑا لکھا، انڈر لائن کیا، اس کے بعد اس کی صفات بیان کرنا شروع کی، یہ ہے اللہ. بہرحال میرے لیے میرے خیال میں آج کا اتنا ہی. اگر کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. ماشاءاللہ کوئی سوال نہیں ہے. چلیں سلمان بھائی. شکریہ سر، جزاک اللہ. اور آپ لوگوں کو کیونکہ ابھی ہمارا سیشن بس اینڈ ہو رہا ہے، تو ایک تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ میں نے یہ کرنی ہے کہ آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے ساتھ نئے جوائن کر رہے ہیں، تو ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو وہاں پہ ہماری پلے لسٹ بنی ہوئی ہے. 2 پلے لسٹ ہیں، ایک زوم کلاس کی ہے اور ایک آسان قرآن کی ہے. جو آسان قرآن کی پلے لسٹ ہے اس میں بالکل اسٹارٹ سے سورہ فاتحہ سے ابھی اسٹارٹ لیا گیا، اور جو زوم کلاس ہے اس میں ہم نے ابھی، کیونکہ زوم کے لیکچرز ہم پہلے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے تھے تو اب میں ڈال رہا ہوں، تو پچھلے تقریباً 3 لیکچرز وہاں پہ اویلیبل ہیں. آپ جو ہے وہ وہاں سے جا کے کچھ پرانے جتنے بھی لیکچر اویلیبل ہیں تو سننا چاہیں تو وہاں سے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ. انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہمارا نیکسٹ ہے، ہم اس کو جو ہے وہ اسٹڈی کریں گے. تو اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.